इस वक्त जिस जगह पे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस्लामाबाद के रेड जोन, कहाँ से हदूद शुरू हो रही है, रेड जोन की क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी क्या सूरत हाल है। अब इस वक्त जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसके लिए जो रेड जोन है उसमें जो दाखिल होने के लिए जो रास्ते हैं सारे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। इसराइल की जानिब से जो लिबनान के ऊपर अटैक किया गया उसके ऊपर दो मुख्तलिफ चीज़ें मीडिया पे सब हमने पढ़ी। इसराइल को इस मुज़ाकराती अमल में डायरेक्ट शामिल नहीं किया गया। ये अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ मौजूद है एमबी सोमरो। वफाकी दारुल हुकूमत में बड़ी बैठक, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर मरकूज़ हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया उस तनाजुर में बाज़ाब्ता तौर पे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अमरीकी वफ़द जिसकी क़यादत जेडी वैंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफ़द जिसकी क़यादत ईरानी स्पीकर जो हैं वो कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और उनके जो मंदूब हैं वो इतलात ये हैं कि पहुँचना शुरू हो गए। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से, और यकीनी तौर पे हम लम्हा लम्हा 365 डिजिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से 365 से आपको आगाह करते रहेंगे। एमपी सोमरो साहब, जो इस वक्त एक बड़ी बैठक सालसी के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ये फरमाइएगा सबसे पहले कि इस वक्त जिस जगह पे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस्लामाबाद के रेड जोन, आप ये कह रहे थे कि रेड जोन का हदूद जो है वो बढ़ा दिया गया है, कहाँ से हदूद शुरू हो रही है, रेड जोन की क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी क्या सूरत हाल है। जी, रेड जोन तो पहले जो कहा जाता था, जो पार्लियामेंट का, फॉरेन ऑफिस का ये एरियाज़ है, ये रेड जोन है, मगर कुछ अरसा पहले रेड जोन की हदूद 0 पॉइंट तक बढ़ा दी गई थी। तो अब इस वक्त जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसके लिए जो रेड जोन है उसमें जो दाखिल होने के लिए जो रास्ते हैं सारे सेरिना की तरफ से है, नादरा की तरफ से है, या मेरठ की या तरफ डी से चौक है, की तरफ से या हैं। डी चौक की तरफ से है, जितने भी रास्ते थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। मरगला वाला रोड खुला हुआ है मगर वो भी सख्त सिक्योरिटी के बाद चेकिंग के बाद सिर्फ सरकारी गाड़ियों की शायद जो मुतलका लोग हैं जिनके पास ज़रूरी कार्ड हैं वो उसके बाद, मगर क्योंकि आज आपको पता है कि आज जुमरात को दोनों हाउस के इजलास होने थे, वो इस मुलाकात और इस मुज़ाकरात की वजह से वो दोनों हाउस के इजलास, सेनेट और कौमी असम्बली के दोनों इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिए गए। रात को वैसे आज होने थे तो वो, और सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को भी छुट्टी दे दी गई है। जी वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे रेड जोन में मुलाजमीन ना आए, जैसे उनको सिक्योरिटी के हवाले से इलाके को क्लियर करने में आसानी हो। तो अब गैर मुतल्लका बंदा कोई नहीं जा सकता, छुट्टियां हैं आम, उधर पाक सेक्रेटेरिएट है, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो वैसे ही आम छुट्टी है, वो उनकी भी दाखिला पे पाबंदी हो गई इनडायरेक्ट। तो वो बहुत सख्त सिक्योरिटी है। रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस की तो ड्यूटियां लगी हुई हैं, मगर रेंजर्स की भी ड्यूटी है, एफसी की भी ड्यूटी है, और कुछ जो डेलीगेशंस है पाक फौज के जवानों की भी ड्यूटी है। तो बहुत सख्त किस्म की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं। और मेहमाना जैसे अमेरिका का डेलीगेशन है उसके कहा जा रहा है कि 23 लोग, जिसमें सिक्योरिटी उमूर के माहिरीन, फॉरेन अफेयर के माहिरीन, वो पहुंच गए हैं उनकी मुआवनत करने के लिए। मगर जैसे आपने बताया कि नायब सदर की सरबराही में आएंगे और उसमें जो जुनूबी एशिया के हवाले से अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची हैं वो भी इस वफद मुज़ाकराती टीम में शामिल। और ट्रंप साहब के जो दामाद हैं कुशनर, वो भी आ रहे हैं। जी वो भी अच्छा, इसमें जो ईरानी सदर के हवाले से एक बाज़ गश्त थी, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने कहा कि एक तवक्को की जा रही थी कि शायद ख़ुद ईरानी प्रेसिडेंट जो हैं वो इस मुज़ाकरात का हिस्सा बने, लेकिन अभी तक उनकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। जो स्पीकर हैं ईरान के बाकिर कलबियाफ और अब्बास इराक्ची, ये वफद आ रहे हैं ईरानी प्रेसिडेंट की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस वक्त तक जो फॉरेन ऑफिस के ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि ईरानी वफद की सरबराही ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो और फॉरेन मिनिस्टर ईरान इराक़ची साहब करेंगे, और बाकी उनके वफद में भी शामिल हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जो इस वक्त तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है
جو میرٹ ہوٹل ہے اس میں ایرانی وفد کو اور ڈیلیگیشنز کو ٹھہرانے کا بندوبست کیا گیا ہے، اور سیرینا ہوٹل میں امریکن جو ڈیلیگیشن ہیں ان کو ٹھہرانے کا بندوبست کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نائب صدر امریکہ کے نائب صدر آئیں گے جی، وہ جے ڈی وینس۔ امریکی سفارت خانے میں رہیں گے، تو وہ اس وقت تک ان کے سیکورٹی پرسنل بھی پہنچ گئے ہیں، کچھ ان کے ساتھ جب وہ پہنچیں گے رات کو ڈیلیگیشنز پہنچ جائیں گے، یہ شیڈول ہے، تو وہ ان کے ساتھ بھی سیکورٹی اچھا صحیح، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، آپ اس کو کنفرم کیجئے گا یا تصدیق یا تردید کیجئے گا کہ ابھی جو مذاکرات کا عمل ہے وہ ابتدائی طور پہ وفود کی سطح پہ ہوگا، انڈائریکٹلی چیزیں ایکسچینج ہوں گی، اگر کوئی چیز کنسنسس بن پائی تو پھر براہ راست جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے، یا براہ راست ہی مذاکرات ہوں گے اور وہی ان کی کنکلوژن کی طرف جائیں گے؟ میرے جو اطلاعات ہیں، ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکن ڈیلیگیشن کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، مطلب ایک ٹیبل پہ امریکن ڈیلیگیشن ہو، اسی ٹیبل کے سامنے، یعنی کہ آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے؟ آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے، اچھا، تو یہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مطالبہ ہے، تو اس وجہ سے اس کی جو موڈلٹیز ہیں وہ کس طرح مذاکرات ہوں گے اس کو فائنلائز نہیں ہے، اسی وجہ سے جو مذاکرات کا وینیو ہے وہ بھی فائنل ابھی تک نہیں ہوا، اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سیرینا میں بھی بندوبست کیا گیا ہے، فارن آفس میں بھی کیا گیا ہے، اور پرائم منسٹر آفس میں بھی کیا گیا ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ جو ایران، امریکہ اور پاکستان کی جو میڈیا، پاکستان کی میڈیا کو تو بہت محدود میرے اطلاعات کے مطابق رسائی دینے کا تمام میڈیا فیصلہ کو بڑی کیا گیا ہے۔ محدود نہیں، اطلاع، ہاں، وہ ایک سرکاری ٹی وی کو اور کچھ انگلش جو میڈیا ہے ان کو رسائی دی گئی ہے، وہ ان کا سارا کنونشن سینٹر میں بندوبست کیا گیا ہے، باقی ہر جگہ پہ رسائی ان کی بھی نہیں ہوگی، خصوصی پاس جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی خصوصی پاس جو جاری کیے جائیں گے میڈیا کو، وہ بھی ایک مخصوص جگہ تک ان کی رسائی ہوگی، جی بالکل، اور عمومی طور پہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہر جگہ وہ جا کے کوریج کر سکے نہیں ہوگا۔ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اچھا یہ بتائیے گا صحیح کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ ثالثی کی بات ہو گئی، سیز فائر کی بات ہو گئی، لیکن اسرائیل کی جانب سے، میں کل بھی آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اور بالخصوص بھارت تو لوٹ پوٹ ہو رہا ہوگا اس سارے عمل سے کہ پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں، پاکستان کا نام پوری دنیا میں، اسلام آباد کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا نام، فیلڈ مارشل صاحب کا نام، تو ان کو تو خفت ہوگی۔ تو یہ اسرائیل کی جانب سے جو لبنان کے اوپر اٹیک کیا گیا، اس کے اوپر دو مختلف چیزیں میڈیا پہ ہم نے پڑھی۔ ایک یہ کہ ایک رائے یہ آئی کہ جو سیز فائر ہوا ہے وہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو خلیجی ممالک ہیں جہاں پہ امریکن بیسز موجود ہیں، اس حد تک ایران کا اور امریکہ کا سیز فائر ہوا ہے، اور لبنان کی حد تک نہیں ہوا۔ پھر میں نے ایک یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی کہ ایران کا بھی یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کی حد تک سیز فائر نہیں ہوا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حوالے سے ہوا، لیکن جو سیز فائر تھا وہ تو اوورآل سب جگہ تھا، لبنان میں بھی، ایران میں بھی، خلیجی ممالک میں بھی، اسرائیل میں بھی۔ تو اسرائیل جو ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہے، یا وہ نہیں چاہتا کہ یہ ثالثی کا معاملہ آگے چلے یا مذاکرات کا معاملہ آگے چلے؟ دیکھیں، ٹیکنیکلی اسرائیل کو اس مذاکراتی عمل میں ڈائریکٹ شامل نہیں کیا گیا، یہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر امریکہ جب مذاکرات کر رہا ہے ان کو اسرائیل کو منع کرنا چاہیے، اور اس سیز فائر میں لبنان کا ہونا ضروری تھا، مگر لبنان پہ اسرائیل نے حملے کیے ہیں۔ آج جمعرات کو ہم یہ شو کر رہے ہیں تو وہاں پہ یوم سوگ منایا جا رہا ہے، 250 سے لوگ زیادہ وہاں پہ مارے گئے ہیں ان کے حملوں سے، تو لبنان کو اس سیز فائر کا حصہ ہونا چاہیے تھا، مگر اسرائیل کا ایجنڈا ہی نہیں رہا ہے کہ امن ہو، وہ اس امن کے معاملات کو، یہ یہ جو بھی تو ہو حرکتیں سکتا ہے ہیں، نا کہ جس طرح اسرائیل کو براہ راست شامل نہیں کیا گیا، امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوتے ہیں سیز فائر کے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ دیر پا امن کا ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، پاکستان جو اس کی کاوش اور کوشش کر رہا ہے، تو پھر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو کنٹرول کرے گا، اسی طرح ایران جو ہے وہ لبنان کا مقدمہ لڑے گا۔ کوئی اس طرح کی ارینجمنٹ تو نہیں ہے کہیں؟ دیکھیں ظاہر یہ ہے کہ لبنان
پہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے وہ ایران کے قریب ہے، ایران خود متاثر ہے ان سے، تو وہ کہا جاتا ہے نا دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے. تو ایران ظاہر یہ اس طرح کے ملک کے ساتھ حمایت کرے گا، مگر جو ہم سب امن کے خواہش مند ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اس کے بادل جھٹ جائیں اور یہ ختم ہو جائے، مگر یہ جو عمل ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہے. امید تو ہے، مگر یہ جو مذاکرات ہیں 1 یا 2 دن کے مذاکرات میں نتائج پر نہیں پہنچ سکیں گے، مگر ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کا وے فارورڈ بن جائے. فی الحال جنگ بندی کے ڈیوریشن میں اضافہ ہو جائے اچھا، اور کچھ معاملات پر یہ اتفاق یا ہو بڑی جائے. خبر دے رہے ہیں جی کہ اگر مذاکرات کا جو عمل ہے معاہدے کے حد تک نہیں ہو سکتا، یا مذاکرات کا حتمی امن کا معاہدہ اگر نہ بھی ہو، تو کم از کم یہ 2 ہفتے کا جو سیز فائر ہے یہ ڈیوریشن ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. کیونکہ 2 دن کی ٹاکس میں جتنے ایران اور امریکہ کے درمیان مسائل ہیں، مطلب فرض کریں متفقہ طور پر امریکہ جو مطالبات کر سکتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، جو متفقہ طور پر ایران مطالبات کر سکتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، مگر ان مطالبات سے نہ امریکہ پیچھے ہٹے گا نہ ایران نہیں، اس لیکن طرح امریکہ کا تو ہٹے مطالبہ گا. بڑا سیدھا سا ہے نا کہ یورینیم کی افزودگی بند کر دیں اور یا وہ نہیں، ہمارے حوالے کر دیں. ایسے اتنا سادہ نہیں ہے. ان دیکھیں کا تو میجر مطالبہ تو یہی تھا نا جی، باقی تو ان کا کوئی دیکھیں مطالبہ فرض نہیں. کریں، چلو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ اسی پہ ہی سارا معاملہ ہونا ہے. ایران کے مطالبات ہو سکتے ہیں کہ ان کی ملکی جو باؤنڈریز ہیں ان کی خود مختاری کا احترام کریں، بالکل ٹھیک ہے، ان پہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں ختم وہ ہونی ختم چاہیے، کریں. اور ٹھیک ہے، ابنائے ہرمز پہ ان کا تسلط تسلیم کیا جائے. وہ ہے. اور پلس جو خاص طور پر آئل کی جو ایکسپورٹ پر پابندی ہے وہ ہٹائیں. نہیں صحیح، جس وقت تجارتی پابندیاں ٹھیک یا ہے، ختم ہو جائیں گی، اقتصادی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، تو وہ تیل ایکسپورٹ کرے، وہ کوئی اور چیز ایکسپورٹ کرے، وہ تو ٹھیک ختم ہے. ہو جائے گی نا چیز. اور وہ تو ایران کا یہ بھی مطالبہ ہوگا کہ کم سے کم ڈومیسٹک لیول تک جو ان کا ایٹمی پروگرام ہے اس کی ان کو اجازت ملے. امریکہ یہ نہیں چاہے گا کبھی بھی، اور امریکہ آبنائے ہرمز پر ایران کے علاوہ انٹرنیشنل ارینجمنٹ چاہتا ہے. یعنی کہ آبزرورز، جی وہ یعنی کہ ایک کولوشن فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ آبزرور کے طور پہ بیٹھے. اور ایران کا ایٹمی پروگرام وہ بالکل ہی ختم کرنا چاہتا ہے. جیسے مطلب ملیٹنٹس ہیں خاص طور پر حزب اللہ، وہ ان سمیت کسی اچھا کی صحیح، حمایت نہیں کر اس کو ہم سکتا. ریپ اپ کرتے ہیں. جی امن مذاکرات ہو رہے ہیں، ممکنہ طور پہ جب وفود پہنچ جائیں گے تو کل سے یہ ٹاکس انیشلی شروع ہو جائیں گی، اور سیچرڈے کو بڑی بھرپور ٹاکس ہوں گی، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کوئی معاہدہ ہوگا. نہیں ہوگا تو چیزیں آگے کی طرف انشاءاللہ چلتی ہوئی نظر آئیں گی. فرض کریں امن معاہدہ طے پا جاتا ہے، کون کون سے ممالک بطور گارنٹر اس پہ سائن کریں گے؟ تو ایران بھی مطمئن ہوگا اور امریکہ بھی مطمئن ہوگا. یہ خبر دیں پھر ہم پروگرام کلوز کریں. دلچسپ بات ہے. تو برطانیہ، یورپی ممالک جو ہیں اگر وہ گارنٹیئر ہوتے ہیں تو ایران کہے گا کہ ان کا جھکاؤ زیادہ امریکہ کی طرف ہے. اگر فرانس اور چین گارنٹیئر ہوتے ہیں تو امریکہ کہے گا کہ ان کا جھکاؤ اپنا ایران کی طرف سے ہے. تو یہ بہت دلچسپ سچویشن ہے. ہاں پہلے بھی ایک معاہدہ ہوا تھا جس سے امریکہ خود نکلا اور انہوں نے غلط کیا. تو معاہدہ ہو سکتا ہے، یو این آ سکتی ہے، جن پہ امریکہ کو ہے، جن پہ ان کو ہے، تو وہ سارے ملک، کیونکہ یہ جنگ جو ہے. نہیں، میں اس کو مزید سادہ کر دوں، اور پھر اس کے بعد چونکہ پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بھی بالکل نیئر. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کو بطور گارنٹر بیچ میں رکھنا چاہتا ہے، یا چاہے گا، چونکہ جس نے ساری ایفرٹ پاکستان کی ہے. چین بطور گارنٹر ایران کی طرف سے ہو سکتا ہے. اچھا، فرانس کے پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو فون کیا ہے.
فرانس اور یورپ جو ہے وہ چونکہ اس نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ناراض ہیں، نیٹو ممالک پہ ناراض ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دبئی، سعودی عربیہ، پاکستان، چین، رشیا کی شاید ثالثی یا گارنٹی قبول نہ کرے امریکہ، تو میرا خیال ہے، اور یو این جو ہے سیکرٹری جنرل جو ہے ان کی گارنٹی، یہ دو تین جو سالڈ گارنٹی ہے جو مجھے لگتا ہے یو این سیکرٹری جنرل اور پاکستان اور چین، ان کی گارنٹی کے اوپر شاید معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو میں گیا۔ سمجھتا ہوں کہ پاکستان شاید خود گارنٹیئر والے معاملے میں، کیونکہ وہ اس وقت مذاکرات کا میزبان ہے، وہ گارنٹیئر والے زون میں شاید نہ جائیں۔ گارنٹیئر ایسے ہونے چاہیے جو دنیا کے طاقتور ترین ہیں، جو معاہدوں پر عمل درآمد بھی کرا سکیں دونوں سے۔ ہمیشہ جرگے کا اصول ہے کہ گارنٹر وہی ہوتا ہے جو دونوں پارٹیوں کے درمیان جو تصفیہ ہو چکا، اس کے اوپر جو فیصلہ ہو چکا اس کے اوپر عمل درآمد کرا سکے۔ ناظرین، آپ نے آج کی ہماری گفتگو سنی، ایم بی سومرو صاحب نے آپ کو بتا دیا کچھ اندر کی ہے کہ اگر یہ امن کا معاہدہ نہ ہو پایا تو سیز فائر ضرور ایکسٹینڈ ہوگا، گارنٹی بھی ان ممالک کی ہوگی جو ثالثی فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرا سکے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، لمحہ بہ لمحہ ہم آپ کو اندر کی خبریں اور جو بڑی بیٹھک اسلام آباد میں اس سے باخبر رکھیں گے اور بتائیں گے کہ خبر کیا ہے۔ کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔